अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। एक नई सुबह एक नई दहशतगर्दी की वारदात, बहुत ही बड़ा वाकया हुआ है। आज बलूचिस्तान के अंदर एक ट्रेन रोक ली गई। दहशतगर्दों ने पहले ट्रैक पे धमाका किया, फिर फायरिंग की और एक टनल के अंदर ढाडर के मुकाम पे, ये बोलान का जो पहाड़ी इलाका है, सिलसिला है, उसके अंदर उन्होंने ट्रेन रोक ली। इसमें कुछ 450 के करीब मुसाफिर बताए जा रहे हैं। उसमें औरतें, बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। एंड एज वी स्पीक अभी तक ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है। अभी तक वहाँ पे पूरा एक क्लैश चल रहा है। जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो बड़ी ही अलार्मिंग है, बड़ी परेशान कौन है। ये जो जगह है, ये करीबन ट्रेन और बाय कार तकरीबन 2 घंटे का फासला है। कोयटा से तो ज़्यादा दूर नहीं है कि आप ये भी कहें कि बहुत कहीं दूर का मुकाम है। तकरीबन 83 मील के फासले पे ये जगह है जहाँ पे सारा कुछ हुआ है। मिक्स इत्तलात मिल रही हैं। कुछ इत्तलात मिल रही हैं कि जी काफ़ी औरतों बच्चों को छोड़ दिया उन्होंने, जो टेररिस्ट हैं, या छुड़वा लिया गया है। लेकिन मेरी इत्तलात कुछ और हैं और वो काफ़ी परेशान कौन है। जो कन्फर्म्ड इत्तला आ रही है, जो अस्सी के इन हालात में आप कह सकते हैं कन्फर्म तरीन हो सकती है, उसके मुताबिक कम अज़ कम 30 लोग और तकरीबन 30 से 100 लोग अलहदा कर लिए गए हैं हॉस्टेजेस के तौर पे। और अलार्मिंग चीज़ ये है कि शायद इनमें 25-30 लोग वो होंगे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जवान और दूसरे हैं, जो आमतौर पर छुट्टियों पर जा रहे होते हैं अपने घर। बिकॉज ये पेशावर के लिए ट्रेन जा रही थी, तो वह उसमें लेवीज़ के लोग भी शायद हों, शायद फ़ौजी जवान भी हों। अभी हमें ये कन्फर्म नहीं हो रहा, लेकिन LEA का वर्ड यूज़ किया गया। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी वेबसाइट पे ख़बरें चलानी शुरू की हैं, उसके मुताबिक तो उन्होंने 30 की हलाकत का दावा भी किया। लेकिन बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। 30 से 100 लोग कम अज़ कम एज अ हॉस्टेज अलहदा कर दिए गए हैं बाकी लोगों से। ये बड़ी परेशान कुन चीज़ है। और अगर किसी और सिविलाइज मुल्क में होता तो इस वक्त क़यामत आई होती। कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हो रही होती। पाकिस्तान में हुई नहीं हुई। क्या जो आपकी हमारी एपेक्स कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, जो इन मामला से डील करती है, उसकी मीटिंग होती। हमारे यहाँ हुई नहीं हुई। क्या यहाँ पे कोई डिफेंस मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर या वज़ीर आज़म इमीडिएटली कोयटा गए ताकि इस मामले पे ऑन ग्राउंड जाके इसको डील करें? कोई नहीं गया। बाकी तो छोड़ें, इवन इंटीरियर मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या प्लानिंग मिनिस्टर भी, बिकॉज प्लानिंग का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जितने वहाँ के फंड्स, डेवलपमेंट्स की चीज़ें होती हैं, प्लानिंग डिवीजन से जाते हैं। कोई इनमें से नहीं गया। नो फीट ऑन ग्राउंड जिसको आप कहते हैं, वहाँ नहीं है। और यही होता है जब इस्लामाबाद में आप बैठें और बलूचिस्तान को महसूस ना करें, तो फिर ऐसे ही पॉलिसीज़ बनती है। और महसूस का वर्ड मैं लाइटली यूज़ नहीं कर रहा। मैंने बलूचिस्तान में बहुत ट्रैवल किया है, बहुत काम किया है, बहुत बलूचिस्तान मैंने देखा है। और यकीन माने बलूचिस्तान के इश्यूज़ आपको समझ ही नहीं आ सकते जब तक आप बलूचिस्तान में जाएँ ना, वहाँ के लोगों को मिले ना। बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन बन गई हुई। वहाँ एक तसादुम का रिश्ता बन गया हुआ है इस्लामाबाद से और बलूचिस्तान की यूथ का, जिसको कहते हैं ना, एक कॉन्टेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गया हुआ है। अगर आज वहाँ की यूथ को देखें तो उनको समझ नहीं आती वो किससे बात करें। बिकॉज जो वहाँ की ये इलेक्टेड लोग हैं, ये सबसे बड़ा एक मसला है, क्योंकि इनका कोई कांटेक्ट नहीं है आम लोगों से। बिकॉज ये वहाँ के जो इलेक्शंस हैं ऐसे मैनिपुलेट होते हैं पिछले 70 साल से, पता नहीं किस वजह से, कि कभी भी लोग अपने इलेक्टेड लोगों को अपनी जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मानते, इसलिए वो बात नहीं करते। इसलिए कभी आप उठते हैं KP में, आप देखते हैं मंजूर पश्तीन उठते हैं, लोग उसके पीछे लग जाते हैं। यहाँ मारंग बलोच, कल की यंग गर्ल उठती है, उसके पीछे लोग लग जाते हैं। आज हम मारंग को ख़त्म कर देंगे, कोई और उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि लोगों के पास कोई उनके बयानिए की बात करने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ जब आप गवर्नमेंट के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं बिल्कुल सिर्फ टेररिस्ट हैं, इनको रगड़ दो, इनको तल दो। कोई ऐसी बात नहीं होगी। मैं एक अमृता सेन, एक नोबल लॉरिएट है, इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल फिलोसफर हैं, उनका एक जुमला मैं इस किताब पढ़ा था, याद आ गया। उसमें लिखा, आउटरेज कैन बी यूज टू मोटिवेट रादर देन टू रिप्लेस रीजनिंग। कि जब बहुत बड़ा कोई ऐसा गुस्सा और ऐसा चीज़ हो तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे, रीजनिंग ढूंढें। रीजनिंग है, टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट फॉरेन फंडेड भी हैं, BLA वाले दूसरे माल खा रहे हैं, इंडिया से भी खा रहे हैं, कुछ गल्फ स्टेट्स हैं उनसे भी खा रहे हैं। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो ग्राउंड पे जो लोगों की जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसको लोगों को गुमराह करके बता रहे हैं कि जो हम रास्ता है, यही रास्ता है इन मसाइल के हल करने का, क्योंकि और कोई उन मसाइल पे बात नहीं कर रहा। जो वहाँ की हैंड पिक लेजिस्लेटर्स हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। ये है सिचुएशन इस वक्त, और ये इतना बड़ा वाकया है। और जितनी गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है।
مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں ایک ہی سوال، کسی ملک میں 400 لوگ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں اگر ہاسٹیج ہوئے ہوں، کیا اس ملک کے کیپٹل میں قیامت آنی چاہیے؟ کیا اسلام آباد میں آئی ہوئی ہے؟ کوئی آپ کو نظر نہیں آتا. ایوری تھنگ از لائک نارمل. یہاں پہ عمران خان یا کوئی اور اپوزیشن کا بندہ ذرا ایک بات کرے تو 3 پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں، 4 لوگ ٹیلی ویژن شوز میں آ جاتے ہیں اور قیامت برپا ہو جاتی ہے. لیکن یہ ٹرین کے مسافروں کی بس ایک ابھی بالکل ایک آپریشن چل رہا ہے. اگین فوج ہی اس کو کائنیٹکلی ڈیل کر رہی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیں نہیں پتا کہاں ہے. شاید اس لیے کہ ٹرینوں میں بڑے لوگ سفر نہیں کرتے، ٹرینوں میں ایلیٹ نہیں ٹریول کرتی، وہ عام متوسط طبقے کے لوگ، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ جاتے ہیں. شاید ان کی زندگیوں کی قیمت نہیں ہے، ورنہ آج قیامت آئی ہوتی ملک میں، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں قیامت آئی ہوئی ہے. آپ سوچیں اگر آپ کی یا میری فیملی کسی ایسی سچویشن میں ہو جہاں ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ اگلے 5 منٹ کے بعد ہمیں کوئی مار دے گا یا ہمیں زندہ چھوڑے گا، ہمیں نہیں پتا. یہ 11 بجے کے قریب کا واقعہ ہے. اس وقت رات کے 10 بج گئے، گھنٹوں گزر گئے. کیا گزر رہی ہے وہاں لوگوں کو؟ کیا گورنمنٹ کی آپ کو سینس آف پینک نظر آ رہا ہے؟ کیا ایک کیا کہتے ہیں درد محسوس ہو رہا ہے؟ بالکل محسوس نہیں ہو رہا. اس پہ بھی بات کریں گے اور بھی کافی باتیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب آج ہی جو ٹرین کا واقعہ ہوا ہے اور ابھی چل رہا ہے، 11 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا، کوئی اپڈیٹس دائیں بائیں سے انفارمیشن مل رہی ہے، کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، کائنیٹک آپریشن چل رہا ہے. کدھر ہے انٹیریئر منسٹری؟ کدھر ہے حکومت پاکستان؟ میرا خیال تھا کیبنٹ کی ایمرجنسی کوئی میٹنگ ہوگی، کوئی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے گی، اور کچھ نہیں ہوگا. کم از کم شاید انٹیریئر منسٹر کو بھیج دیا جائے کوئٹہ، یا ہمیں ایک بریفنگ دے. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی معمولی سا کوئی واقعہ ہوا ہے. کوئی مرغیوں کی بڑی بھری ٹرین تھی جس کو کسی نے اچک لیا ہے، اس میں 450 انسان نہیں ہے. گورنمنٹ کہاں پہ ہے؟ یہ بزنس ایز نارمل کیوں چل رہا ہے؟ انٹیریئر منسٹری کہاں پہ ہے رانا صاحب؟ نہیں تو انٹیریئر منسٹر کو اگر وہاں پہ بھیج بھی دیا جاتا تو وہ وہاں پہ جا کے کیا کرتے؟ وہی کرتے جو یہاں پہ بیٹھے کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں، میڈیا کنزمپشن کے لیے تو کوئی جو مرضی کرے اور جو مرضی کوئی کہے، اس پہ اوپر تو کوئی روک تھام نہیں ہو سکتی. لیکن انٹیریئر منسٹر یہاں پہ ایک پریس کانفرنس کر دیتے اور 2-4 جو ہے وہ ایشوز کے اوپر بات کر دیتے، تو معاملہ یہ ہے کہ اس سے وہاں پہ جو صورتحال ہے، موقع پہ جو صورتحال ہے، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. رانا صاحب گورنمنٹس کو آپ ایسے لوگ موقعوں پہ تھوڑا سا آپ کو پروگرام کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا مسالہ جو ہے وہ دستیاب ہو جاتا. لیکن جہاں تک بلوچستان کی صورتحال ہے مالک صاحب، وہاں پہ ان دہشت گردوں سے، ان مجرموں سے، یہ مجرم ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان سے براہ راست وہاں پہ فوج جو ہے وہ نبردہ آزما ہے. فوج ان کو جہنم واصل بھی کر رہی ہے. فوج وہاں پہ خود اپنے جان کے سر میرا وہی سوال ہے نا، سارا بوجھ آپ نے فوج پہ ڈال دیا نا. جب سے سن لیں سب سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ جن لوگوں نے پہنچنا تھا وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جس کمانڈ کی ضرورت ہے وہ نہ صرف جو یعنی وہاں پہ مقامی طور پہ لوگ ہیں، بلکہ آرمی چیف تک جو ہے وہ اس معاملے سے پوری طرح سے منٹ ٹو منٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ جو ہے وہ پوری طرح سے ان ٹچ ہے. رانا صاحب میرا سوال سن لیں. آپ نے ایک بات کی وہاں کیوں جائیں؟ جب سیلاب آتا ہے تو وزیر اعظم اٹھ کے کیوں جاتے ہیں وہاں؟ انہوں نے کشتیوں میں لوگوں کو ڈال کے تو نہیں نکالنا ہوتا، انہوں نے کوئی پانی کا رخ تو نہیں موڑنا ہوتا. آپ سن لیں نا، آپ ایک کنسرن شو کرتے ہیں کہ ہاں یہ بہت بڑا واقعہ ہے. کیا یہاں پہ کیبنٹ میٹنگ ہوئی؟ کیا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کی گئی؟ ایسی خاموشی ہے جیسے ایک بڑا کوئی معمولی واقعہ ہوا ہے. گورنمنٹ کو اپنا کنسرن شو کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارے مسالے کی بات نہیں ہے، ہماری چیز میں مسالہ نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، یہ جانوں کا معاملہ ہے. اور ابھی یہ سچویشن بڑھے گی. انہوں نے ہاسٹیج لیا ہوا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے ہاسٹیج کیوں لیے ہوئے ہیں. اس لیے کہ اگلی باری کے جی ہمارے سے نیگوشیٹ کریں، ہمارے اتنے بندے چھوڑیں، ہم آپ کے چھوڑیں گے.
نہیں سن لیں ہماری اس گفتگو سے کہ اگر ہم اس بات کے اوپر کنسرن شو کریں اور اس بات کے اوپر واویلا شروع کر دیں تو اس سے وہاں پہ موقع پہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کو اس سے کس طرح سے فائدہ پہنچے گا؟ اگر پہنچ سکتا ہے تو ہم یہاں پہ ابھی آپ جو ہے وہ شروع کریں، میں بھی یہاں پہ کنسرن شروع کر دیتا ہوں، یہاں پہ ہم پورا واویلا کرتے ہیں اس معاملے کے اوپر۔ سر مجھے بتائیں معاملہ جب یہ اے پی ہے ایس کا کہ واقعہ دیکھیں ہوا، وہاں پہ رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس وقت وزیر اعظم کیوں گئے وہاں پہ؟ کیا انہوں نے جا کے ٹیررسٹ پکڑنے تھے؟ نہیں پکڑنے تھے۔ وہاں تب آرمی چیف کیوں گئے؟ کیا انہوں نے جا کے بندے مارنے تھے؟ آپریشن تو جوانوں نے کیا ہوا تھا، کر رہے تھے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کسی نے جا کے وہاں کیا کرنا ہوتا ہے، آپ ایک واقعے کو اہمیت دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم کنسرنڈ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو ہمارے بس میں ہم کر رہے ہیں۔ یہاں میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے وہ فلسطین پہ تو ٹویٹ کیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، یہاں کی مجھے بتا دیں اس وقت کوئی ایسی چیز بتا دیں جہاں سے عام آدمی کو یہ حوصلہ ہو بلوچستان میں کہ کوئی اکیلے نہیں ہے، اسلام آباد کنسرنڈ ہے، سارے کنسرنڈ ہیں اور واقعی ہم اکیلے نہیں ہیں اس واقعہ میں، اس لیے آپ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اب سن لیں ذرا، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ ان پروگرس ہے۔ اس وقت اس قسم کے واویلے کی، اس قسم کی بیان بازی کی، اس قسم کا پریس میں جو ہے وہ ہیو اینڈ کرائی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ اس آپریشن کو جو ہے وہ متاثر کرے گا۔ اس آپریشن کو آپ مکمل ہونے دیں، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انٹیریئر منسٹر کے ذمے ہوا، پرائم منسٹر کے ذمے ہوا، جس کے بھی ذمے ہوا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ اس کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ پوری سر قوم ابھی کے تک سامنے کیا ہوا ہے؟ میں آپ کی بات جب سمجھ گیا ان- ہوں، یہ مجھے بتائیں ابھی تک کیا ہوا ہے؟ کیا کیبنٹ کی اسپیشل میٹنگ ہوئی ہے؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ؟ یہ آن گوئنگ کرائسس ہے، 450 پاکستانی ابھی ٹنل کے اندر 11 نہیں، سن لیں نا، سن لیں اگر یہ چیزیں کی جاتی تو غلط ہوتا۔ ابھی تک صرف موقع پہ آپریشن ہو رہا ہے اور وہی ہونا چاہیے، دعا کریں وہ کامیاب ہو۔ اس کے بعد اپنا جو ہے وہ آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کہیں، اس کے بعد آپ کیبنٹ کی میٹنگ کہیں، اس کے بعد اسپیشل میٹنگ کہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوں گی، ہونی چاہیے، ہو سکتی ہیں، لیکن کم از کم اس وقت جو ہے اس وقت اس آپریشن کے اوپر سب کو توجہ دینے دیں۔ اس وقت جو ہے وہ ان جو وہاں پہ یرغمال ہمارے شہری ہمارے جو پیارے بنے ہوئے ہیں، ان میں خواتین ہیں، ان میں بچے ہیں، ان کو بحفاظت جو ہے وہ وہاں سے ریلیز کروانے دیں۔ اس کے بعد یہ سارے اجلاس اور ساری پریس کانفرنسیں اور سارا ہیو اینڈ کرائی جو ہے یہ سارا ہو جائے گا۔ سر یہ تو بعد میں لکیر پیٹنے والی بات ہے۔ سوری کہ میں ایک بات پہ سٹریس کر رہا ہوں، لیکن میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جب ایسے کرائسس ہوتے ہیں تو جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ امیجیٹلی اس کے اندر انوالو ہوتی ہے، ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے، اور باقی جہاں تک کائنیٹک آپریشنز ہیں وہ تو بالکل فوج کرے گی، لا انفورسمنٹ کرے گی۔ آپ جو بیٹھ کے کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں، آپ جو دیتے ہیں وہ میسج لوگوں کے لیے ہے، وہ آپریشن کو تو امپیکٹ نہیں کرتا، لیکن جو مجھے بھی تاثر یہ ملا ہوا ہے کہ پرواہ نہیں ہے کسی کو، بس ٹھیک ہے ٹرین میں پھنس گئے ہیں لوگ، فوج چلی گئی ہے، وہ ان کو چھڑوا لے گی یا جو بھی ہوگا، باقی پرائم منسٹر بھی اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، انٹیریئر منسٹر صاحب بھی پتہ نہیں، کیا آپ کر مجھے رہے ہیں۔ یہ بتائیں، نہیں سن لیں مالک صاحب، انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا آپ اس بات کو بلیو کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا؟ نہیں، میں کائنیٹک آپریشن تو ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنی فکر ظاہر وہاں پہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں قبل از وقت جو ہے کوئی بات نہیں کہنی چاہتا، نہ کہنی چاہیے۔ وہاں پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ممکن ہے، سر بلکہ وہاں اس تو سے بھی آئی ایم آگے جا کے شیور ہو رہا ہے۔ رانا صاحب وہ بات نہیں اور ہو رہی۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے، جن دہشت گردوں نے، جن مجرموں نے یہ مذموم جو ہے وہ حرکت کی ہے، آپ اور تھوڑی چند گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوئے۔ اسی طرح جس طرح جن لوگوں نے 11 کانفرنس بھی کروا لیں، پھر آپ ابھی تک تو رانا صاحب ہم میٹنگز بھی کروا لیں، پھر باقی بھی جو واویلا کرنا ہے وہ سارا کر لیں گے۔ رانا لیکن صاحب اب تو ابھی یہ تک کام تو ہونے دیں پہلے۔ آئی ہوپ ان کا انجام وہ نہ ہو جو ان لوگوں کا ہوا ہے جنہوں نے 11 لوگوں کو بس سے اتار کے
پنجاب کے ذبح مار دیا تھا، میسیکر کر دیا تھا، تب بھی ہم نے یہی باتیں سنی تھی کہ ان کا آپ انجام دیکھیں گے کیا ہوگا. ابھی تک ان کا انجام تو نہیں دیکھا. خیر بحث دوسری طرف جا رہی ہے. ہوگا بس آپ خاطر جمع رکھیں، ان کا بھی ہوگا. میں آپ کی صرف بات سے جہاں مجھے اختلاف ہے یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹس کو نظر آنا چاہیے لوگوں کو کہ ہمیں آپ کی فکر ہے، ہم کر رہے ہیں، اور وہ بالکل ہمیں وہ نظر نہیں آیا. چلیں بہرحال وہ ٹیررسٹ ہیں، آپ ان سے بات کریں نہ کریں. پالیٹکس پہ بھی ذرا آ جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ اب تو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہہ دیا ہے کہ آپ یونیلیٹرل یک طرفہ فیصلے کرتے ہیں، اور پانی کے اوپر انہوں نے ٹکا کے بات کر دی ہے. پھر بلاول صاحب نے بھی کی ہے. آپ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں، آپ نے میرے شو میں کہا تھا دونوں مجبوری ہیں ایک دوسرے کی. لیکن ذرا سن لیں ایک باری کہ زرداری صاحب نے کیا کہا، بلاول صاحب نے کیا کہا، ایک آدھ اور لیڈر نے کیا کہا. My personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct proposal and work together with the stakeholders to come up with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the federating units. جس انداز سے، جس طریقے سے صدر زرداری نے بڑے واضح انداز میں جو حکومت کے یک طرفہ پالیسیز ہوتے ہیں، جو حکومت کے کنسنسس کے بغیر پالیسیز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تبصرہ کیا. خاص طور پہ جس طریقے سے یہ جو یک طرفہ فیصلہ نیا کنالز انڈس ریور کے سے نکالنے کا جو ایشو ہے، اس پہ صدر زرداری سے بڑا مثبت انداز سے وارن کیا، نہ صرف پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو مگر حکومت وقت کے وفاق پہ ایک سٹرین آ رہا ہے اس فیصلے کی وجہ سے، اور اس فیصلے پہ نظر ثانی کیا جائے، اس منصوبہ کو ابینڈن کیا جائے. مجبوری کی بات کرتے ہیں. مریم نواز شریف سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ پریزیڈنٹ آف پاکستان جاتے ہیں تو وہ نہ ان کا استقبال کرتی ہیں. ہم اتحادی کس چیز کو؟ میں تو اس کو اتحادی نہیں سمجھتا. میں تو اس اتحادی کو بربادی سمجھتا. نون لیگ کا رویہ غیر جمہوری ہے. نون لیگ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا نہیں چاہتا. سفوکیشن جو گھٹن ہے معاشرے میں، پاکستان میں جو گھٹن ہے، اس گھٹن صاحب سارے یا صدر کی سپیچ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ہی پتہ ہے، ہمیشہ سے یہ کنونشن بھی ہے کہ حکومت تقریر لکھ کے دیتی ہے صدر کو جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن میں جب ہوتی ہے ہمیشہ. تو ظاہر ہے حکومت کی بنائی ہوئی تقریر کو چینج کیا پھر انہوں نے ساری باتیں کی اور بلاول صاحب نے ہی باتیں کی. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جولائی میں 2024 جولائی میں صدر صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی گرین پاکستان انیشیٹو کی ایوان صدر میں، اور وہاں پہ خود ہی انہوں نے یہ پروجیکٹ پورا اپروو بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ بڑی جلدی سے کام کریں، زبردست ہے، بڑی زمینیں سیراب ہوں گی، سب کچھ. تو جب تقریر کرتے ہیں جوائنٹ ہاؤس میں وہ اور ہے، ان کے صاحبزادے بھی کہتے ہیں کہ سٹرین ہو رہی ہے ریلیشن شپ. انہوں نے کہا میں بالکل نہیں کر سکتا. ان کے لیڈر کہتے ہیں ہم اتحادی نہیں ہے، ہماری بربادی ہے. یہ کیا سارا ڈرامہ چل رہا ہے؟ بقول آپ کے یہ ہمارے شوز کے لیے مسالہ دیا جا رہا ہے کہ واقعی کی بات سیریس ہے کہ صدر پاکستان اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے بھئی میں نہیں مانتا اس بات کو. آپ یک طرفہ فیصلے، نہریں نہیں بنیں گی. ان کے صاحبزادے بھی یہی بات کرتے ہیں. ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ نہروں کے مسئلے پہ ہونا کیا ہے؟ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ جو گرین پاکستان منصوبہ ہے یہ بہت ہی یعنی بڑا یعنی ایک پاکستان کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے، اور اس سے گرین انقلاب آنے کی توقع ہے، اور اس سے پاکستان خوشحال ہوگا. ایگریکلچر یعنی ملین آف ایکڑ جو ہیں وہ یعنی آباد ہوں گے. اب اس میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ سندھ میں ایک مخصوص ایلیمنٹ عناصر جو ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ مخالفت کرتے ہیں، انہیں کبھی بھی جو ہے وہ الیکٹورل پذیرائی نہیں ملی، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ عوامی سطح پہ اوپر ریلیونٹ نہیں ہوئے. اب وہ اس بات کو ایکسپلائٹ کر کے، اس بات کو جو ہے وہ یعنی اس انداز سے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
باوجود اس کے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کل اپنی سپیچ میں یہ بات کی ہے، باوجود اس کے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی بات ہی نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اوپر خاموش ہے. یعنی وہ اس ایک ایسی سچویشن جو کہ ملک کی بہتری کے لیے ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ یقین لیکن رانا صاحب بات اگر آپ ہے نیشنلسٹوں کی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو بولنے دیں. اس میں تو پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہوا نا. تو کیا زرداری صاحب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پلینگ ٹو دا گیلریز کر رہے ہیں، کیا وہ اب سیاست کھیل رہے ہیں کہ اندر سے؟ اچھا اتنا مجھے بتائیں، کیا زرداری صاحب اس منصوبے کے خلاف آپ کے خیال میں ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں نام نہاد نیشنلسٹ، حالانکہ وہ نیشنلسٹ ہے بھی نہیں، ان میں کوئی نیشنلسٹوں والی بات نہیں ہے، تو اس ایک پولیٹیکل جو ہے وہ یعنی جو صورتحال ہے. سر جی ڈی اے والے بھی شامل ہیں، وہ آپ کے اتحادی ہیں، جی ڈی اے والے بھی شامل ہیں اس میں. سن لینا وہ ٹھیک ہے، وہ میڈیا والے بھی تو وہ آپ کے دوست بھائی آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں، ساڈے دے پا دیو، ہر چیز ساڈے دے پا دیو. پھر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اس صورتحال کو ایڈریس کرنے کے لیے پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے یہ بات کی ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب نے ساری بات آپ ان کی سنیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ افہام و تفہیم سے ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے ہمیں اس کو ریزالو کرنا چاہیے. تو میں یہ بالکل پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل جب بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ہے. دیکھیں یہ منصوبہ بہت بڑا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے، پاکستان کی فیڈریشن سے بھی بڑا نہیں ہے. ہم پاکستان کی فیڈریشن اور پاکستان کا پہلے باقی منصوبے جو ہیں وہ ان کی جو بھی اہمیت ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر میں آپ کی بات سمجھوں رانا صاحب مجھے ایک چیز سمجھائیں، اگر کوئی ایشو بنتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ پہلے دیکھیں گے، منصوبے کو بعد میں دیکھیں گے. آپ مجھے واضح کر دیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بڑا ہے ہر باقی ترجیحات میں سب سے زیادہ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پہ پیپلز پارٹی مانے نہ مانے لیکن یہ 6 نہریں نکلیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 نہریں نکلیں گی، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں نکلیں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف جو ایک منفی پراپیگنڈا جو ہے وہ ایک پروونس میں کیا جا رہا ہے، اور اس پروونس کے لوگوں کو اس منصوبے کے خلاف اس طرح سے لا کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے فیڈریشن کی یونٹی جو ہے وہ متاثر ہو. تو بہرحال وہ یونٹی جو ہے وہ ہمارے لیے سب منصوبوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس لیے ہم اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ بیٹھیں گے، بیٹھ کے اس کا ایک ایسا حل نکالیں گے کہ جس میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پلے کرنے کا اور معاملے کو بگاڑنے کا موقع بھی نہ ملے اور پاکستان کا بھی نقصان. ایک چیز آپ کلیئر کر دیں، آپ تمام امپورٹنٹ میٹنگز میں ہوتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. مجھے یہ سمجھا دیں تو پھر، بیکاز جو صدر صاحب نے کہا اور جو آپ نے عوامل بتائے کہ شاید اس وجہ سے کہا کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو نیوٹرلائز کریں، آپ کے خیال میں کیا زرداری صاحب خود اپنی حیثیت میں اس منصوبے کے خلاف ہیں یا اس کے حق میں ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو یہ صورتحال ایمرج ہوئی ہے اس میں جو ان کا کنسرن ہے وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں. ہم بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمیں جو ہے وہ ایک جو پولیٹیکل لوکل ووٹر کا حلقے کا لوگوں کا پریشر ہوتا ہے ہم اسے بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی بس ہم اس بات کے پیچھے پڑ جائیں کہ جی آپ نے یہ کہہ دیا، آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا. جو وہاں پہ صورتحال ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر انہوں نے بات کی ہے، کل رات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے، پرائم منسٹر نے بھی ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں گے، بیٹھ کے اس کا ایسا حل جو ہے وہ نکالیں گے، اس مسئلے کو اس طرح سے ریزالو کریں گے کہ جو ہم پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی بہتری کے لیے جو گرین انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ بھی ممکن ہو، وہ بھی آئے، اور جو اس معاملے کو ایکسپلائٹ کر کے ملک کو یونٹی کو فیڈریشن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے وہ ناکام ہوں. میں جلدی سے ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں بلوچستان کے معاملے میں، بیکاز آپ نے ہمیشہ آپ کی لائن یہ ہوتی ہے کہ بالکل ٹیررسٹ ہیں کو رکھنا. آپ کے خیال میں بلوچستان کے معاملے میں کون سا فریق ہے جس سے ضرورت ہے بات کرنے کی؟
حکومت اور الائز اپنے چھوڑ دیں، دوسری سائڈ پہ جو لوگ جو آپ کے خلاف ہیں، جن سے ٹکراؤ ہے، سب کچھ ہے، اس میں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا گروپ ہے جس سے آپ کے خیال میں بات ہونی چاہیے؟ سوائے ان ٹیررسٹوں کے یا ان کے جو سپورٹرز ہیں جو ان کی ان مذموم کارروائیوں میں ان کی مذمت نہیں کرتے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو ایک رول پلے کر سکتا ہے؟ وہ جو بھی ہیں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. باقی سب کے ساتھ جو نیشنلسٹ ہیں، جو وہاں پہ جو ہے وہ اپنا کانسٹیٹیوشن کے اوپر، قانون کے اوپر جو ہے وہ جو ود دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جو آئین کے تحت جو ہے وہ بلوچستان میں آپ کی گورنمنٹ تو ان سے بھی بات نہیں کر رہی رانا صاحب، ان کے ساتھ بالکل گفتگو ہونی چاہیے اور ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. چلے مارنگ وغیرہ کو تو چھوڑ دیں، آپ لوگوں سے تو اختر مینگل ٹائپ لوگ بھی مایوس ہو کے چلے گئے ہیں جو وہاں چیف منسٹر رہے ہیں، جو مین سٹریم پالیٹکس میں ہیں. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں اسلام آباد کو کوئی نظر آتا ہے بندہ جس سے بات ہوگی؟ کوئی اسلام آباد کو بندہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں اختر مینگل صاحب ہو گئے، ان کا آپ نے نام لیا ہے، باقیوں کا نام لے کے میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. ان سب کے ساتھ بات ہونی چاہیے اور ان سب کو اگر کوئی چلا گیا اسے منا کے لانا چاہیے. ہماری یہ اس سے پہلے بھی کوشش رہی ہے، آج بھی یہی کوشش ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، وہ پاکستان میں یقین رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اور یہ دہشت گرد جو ہیں جو لوگوں کو بسوں سے اتار کے جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، جو ٹرینیں روک کے بچوں کو، عورتوں کو یرغمال بناتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. نہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے. رانا صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم ایز آلویز. ناظرین آپ نے باتیں سنی، میں بصد احترام بڑا سیریسلی ڈیفر کرتا ہوں جب رانا صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں باتیں ڈیٹیلز آ جائیں گی، بعد میں باتیں آ جاتی ہیں. جب کرائسس چل رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ ان کی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہماری وزارت داخلہ میں تین لوگ ہیں، وزیر داخلہ خود ہیں، پھر پرویز خٹک صاحب ہیں، اب شاید طلال چودھری صاحب بھی آ گئے ہیں، باقی سب کچھ ہیں. کہاں ہیں تمام لوگ؟ وزیر اعظم ہر چیز پہ بات کرتے ہیں، کہاں ہیں اس پہ قوم کو اعتماد میں لے رہے ہیں؟ کہاں پہ نیشنل سیکورٹی؟ ایک سینس آف ارجنسی ہوتی ہے، کہیں نظر نہیں آ رہی. اور لگتا یہ ہے کہ وہ جو 450 لوگ وہاں پھنس گئے ہیں، وہ ان بیچاروں کی ایک امید ہے کہ فوج آئے ان کو چھڑائے، لا انفورسمنٹ والے آئیں، لیویز آئیں. لیویز کی میں جانے سے پہلے کوئکلی آپ سے ایک فگر شیئر کر لوں. بلوچستان میں پالیسی بالکل نہیں ہے، یہی پریشانی کی بات ہے. وہاں پہ ایک کیٹیگری بنی ہوئی ہے، بی کیٹیگری بنی ہے. ایک کیٹیگری وہ علاقہ ہے جس کے اندر پولیس مینیج کرتی ہے اور بی کیٹیگری ہے جو لیویز ہیں. تو پولیس تو کرتی ہے بہرحال کوئٹہ میں، باقی تمام 90% زیادہ علاقہ یہ لیویز کا ہے. لیویز کون ہے؟ یہ بیسکلی سرداروں کی لیویز ہیں. بھرتیاں ہوئی 83,000 لوگ بھرتی ہوئے ہیں اس وقت، 83,000. آپ کو پتا سال کو آپ کا میرا جو یہاں ٹیکس پیئر کا پیسہ جاتا ہے 92 بلین روپے، 92 ارب روپے صرف ان لیویز کا خرچہ ہے. اور سرداروں نے اپنے بھتیجے بھانجے، گاؤں کے لوگ، اپنی برادریوں کے لوگ بھرے ہوئے ہیں. ابھی ایک رپورٹ بن رہی تھی جس میں نظر یہ آیا کہ تقریباً 50 سے 7% لوگ تو اپنی ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں. اور دوسرے جو ہیں وہ بیچارے اتنے ال ٹرینڈ ہیں، ال ایکوپڈ ہیں کہ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اور حال یہ ہے ابھی جنوری کے اندر ایک موشن پاس ہوا، اڈاپٹ کرتی ہے بلوچستان کی اسمبلی، جس میں کسی ایک پرپوزل آ رہی تھی کہ یار لیویز کو ختم کریں اور پولیس کا نیٹ ورک بڑھائیں، سب کچھ کریں. وہ ریجیکٹ ہو گیا اس لیے کہ جو اسمبلی میں شاید بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ شاید اس کے بینیفیشریز بھی ہیں، بیکاز نوکریاں بانٹ رہے ہیں. یہاں آپ نے بات سنی، ہمیں گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. پالیسی لگتا ہے کہ ایک ہی پالیسی ہے، ڈنگ ٹپاؤ. چلیں ایک واقعہ ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پتہ لگے گا 100 بچ گئے ہیں، 100 شہید ہوں گے، نہیں ہوئے. عام آدمی ہے نا، کس کو پرواہ ہے؟ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، ہمیں پالیسی نظر نہیں آ رہی. اینی وے لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پہلے حصے میں گورنمنٹ کی تو بڑی بات ہوگی، ہم نے کہا اپوزیشن سے ہی بات کر لیں. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی. السلام علیکم. شیخ صاحب یہ بتائیں، آج تو کبھی آپ کہتے تھے ہفتے بعد یہ ہو جائے گا، 2 ہفتے بعد یہ ہو جائے گا، پھر جھگڑے پارٹی میں شروع ہو گئے، گروپ بازیاں ہو گئیں. چلیں وہ آپ نے کہا ہوتا ہے، پارٹیز میں ہوتا رہتا ہے. آج علیمہ بی بی نے اڑا کے رکھ دیا پنجوتا صاحب کو، وکیلوں کو بھی ڈانٹیں پڑ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں، اور وہ سارے کلپ وائرل ہوئے میں،
جب اتنا زیادہ انٹرنلی رفٹ چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف گورنمنٹ نے لگتا ہے اپنے سارے پیگ سیکیور کر لیے ہیں, چاہے وہ انویسٹیگیشن ہے, جو جوڈیشل چیزیں ہیں, تمام پروسیسز ان کے ہاتھ میں ہیں, تو پوزیشن میں نہیں لگ رہی پارٹی آپ کی کہ کوئی بڑی تحریک چلا سکے. اور اگر تحریک نہیں چلتی, عمران خان کیسے باہر آئیں گے؟ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس اسپیسیفک واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی ایسا انٹرنل رفٹ کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ تو اڈیالہ کے جیل پہ علیمہ خان صاحبہ بڑی بہن ہے ہماری, اور ان کا بہت احترام ہے, ان کی سنتے بھی ہیں, اور نعیم پنجوتا صاحب بھائی ہیں چھوٹے. وہ ہمیشہ ایک جمع غفیر ہوتا ہے اندر خان صاحب کی جب پیشی ہوتی ہے, تو شاید انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو لوگ ذمہ داری والے ہیں, جن کے پاس کام ہے, جیسے پنجوتا جو فوکل پرسن ان کی ذمہ داری ہے, سلمان صفدر ہیں, باقی لوگ ہیں جن کا کام ہے, ان لوگوں کو پرائرٹی دینی چاہیے. تو اس حوالے سے بڑی بہن ہے, اگر انہوں نے ہمارے چھوٹے عزیز کے ساتھ ایسی کوئی بات کر لی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انٹرنل رفٹ ہے. دے آر ون ٹیم, دے آر آل ورکنگ فار عمران خان. ہیومنز نے, انسان نے سر, فٹیگ ہے, ڈیلی کی پیشیاں, کوئی کس شہر سے آتا ہے, کوئی کس شہر سے آتا ہے, پھر ملنے نہیں دیتے, ذلیل کرتے ہیں, خراب خجل کرتے ہیں. وکیلوں کو بھی اڈیالہ میں بزرگ عورت ہے, وہ کئی دفعہ پھر آپ کے جو ہے اس قسم کے ایکسچینجز ہو جاتے ہیں, ہارش بھی ہو جاتے ہیں. اٹس اونلی ہیومن. تو میں نہیں سمجھتا سر کہ یہ کوئی رفٹ ہے. وہ ایک بات ہوئی, بس بات اتنے ہوئی تے مک گئی سر. کیڑی گل ہے, وہ ایویں میڈیا نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ اتنا بلو کیتا. میں شام دا ویکھ رہا کہ پتہ نہیں ایڈی پر کو راکٹ لانچر چل گیا اتنے, یا پتہ نہیں کی ہو گیا. کوئی ایسا رولا کوئی نہیں, آپس سے ہو گئی گل, بات گل مکی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, نومبر تک, 26 نومبر تک روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا, ایک ایکٹیویٹی تھی, اور ایک لگتا تھا مومنٹم ہے آپ کے پاس, ایجیٹیشنل مومنٹم جس کو کہتے ہیں. اب ہم فروری میں آ گئے ہیں, پھر باتیں ہوئی کہ جی رمضان کے بعد ہوگا, گرینڈ الائنس ہوگا. ایک پیٹرن تو نظر آ رہا ہے کہ اب ایک لانگ ڈرون آؤٹ وار ہوگی آپ کی. آپ کو کوئی امیجیٹ ریلیف مجھے تو ہورائزن پہ نظر نہیں آتی, نہ جوڈیشل ریلیف نظر آتی ہے, نہ مجھے کوئی دوسری پولیٹیکل ریلیف. اسٹریٹ گرم ہوتی نظر آتی ہے. پاورز دیٹ بی ان میں بالکل لچک نہیں ہے, وہ کوئی بات کرنے پہ آپ پہ تیار نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ویئر از یور پولیٹیکل رینبو, کس چیز پہ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب سال 1.5 سال سے پہلے باہر آ سکتے ہیں؟ بیکاز جو زمینی حقائق ہیں وہ تو بڑے پریشان کن ہیں آپ کے پرسپیکٹو سے. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ 26 کو جو قتال ہوا, آرٹیکل 245 لگوا کے وزیر اعظم نے کروایا, اس کے بعد obviously جو ہے وہ حالات ایک سے نہیں رہے, اور ایسے نہیں تھے جو 26 سے پہلے تھے. شہادتیں ہوئیں, 5780 بندے گرفتار ہوئے, جس میں سے 1300 لوگ ابھی بھی جیلوں میں موجود ہیں, اٹک اور جیلم کی جیلوں میں. کبھی 5, کبھی 10, کبھی 15 جو ہے اس طریقے سے لوگ ریلیز ہو رہے ہیں. 100 سے زائد جو ہے بلٹ وونڈڈ ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 8 فروری کو احتجاج ہوا, اور ہر ضلع میں ہوا, فلیش پروٹیسٹ ہوئی. پنجاب تو آپ کو پتا ہے کہ بالکل ایک ڈکٹیٹریل ریجیم ٹائپ سچویشن ہے. اس کے باوجود ہر ضلع میں سے تھوڑے بہت لوگ نکلے. اس کے باوجود کہ 26 کا جو ٹیرر انہوں نے پھیلایا تھا, یہ سمجھتے تھے کہ آوازیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہیں. خان صاحب کی ہدایت کے اندر ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں اتفاق تو ہو چکا ہے, مگر وہ اتفاق جو ہے وہ اتحاد کی طرف جو ہے ہم اس کو شیپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ ہماری جو پریکٹیکل جدوجہد ہے اس میں تمام وہ آوازیں جو پرو ڈیموکریسی ہے, پرو ہیومن رائٹس ہے, پرو رول آف لا ہے, وہ ہم آواز ہو سکیں. اور ہم آواز ہونے کے بعد ایک مؤثر طریقے سے کوئی لائے عمل طے کیا جائے, چاہے وہ آن دا اسٹریٹس کے حوالے سے ہو. آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں, کے پی اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں بڑی مؤثر قسم کے احتجاج دوبارہ شروع ہو چکے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, اس رمضان کے وہ تو آپ جتنا مرضی شیخ صاحب جتنا مرضی کرتے رہیں, کرتے رہیں, اس سے سٹرکچر تو چینج نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے, شور مچے گا, ہیڈ لائنز چلیں گی, سب کچھ ہوگا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہی چل رہا ہے. اس میں ایک ڈائنامک یا کوئی بڑی ڈیسائسو شفٹ آپ کتنے عرصے میں دیکھتے ہیں کہ واقعی اچھا یار ناؤ گورنمنٹ از کمپیلڈ ٹو ٹاک ٹو اس. ابھی جو حالات لگ رہے ہیں اس میں لگتا ہے گورنمنٹ پاس دیٹ بھی ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے آپ پہ بات کرنے کا. دیکھیں بات یہ ہے, obviously وہ حکومت پریشر کیسے فیل کرے گی جو حکومت مینجمنٹ ان کی انہوں کاٹتے کھڑی جے, اور وہ شہادتیں بھی جو ہے وہ بھی نگلنا چاہتے ہیں, اور لوگوں کو جس طریقے سے ذلیل کر رہے ہیں. میں آپ کے
سوال کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے سر کہ ابھی تک تو ایک ورکر اور ایک خان کا ڈائی ہارڈ جو ہے وہ نکل رہا تھا. خان کا جو ووٹر ہے اس کی تعداد کروڑوں میں ہے. جب تک پبلک ایٹ لارج، پبلک ان جنرل مالک بھائی، وہ عمران خان کے اس احتجاج کا حصہ نہیں بنتی، پرامن آئینی احتجاج کا، obviously اس وقت تک ہمیں شدید قسم کی کوشش کرنی پڑے گی، بارہا کوشش کرنے کی. اینڈ ونس وی آر سکسیسفل کہ عمران خان کا ووٹر بار ان جنرل بار آ جاتا ہے اور وہ کسی احتجاج کا حصہ بن جاتا ہے، دیٹ وڈ بی دا ڈے. یہ ان کے پاس ایک گھنٹہ نہیں ہوگا. وہ آئی ایگری ود یو اگر لوگ باہر نکلتے ہیں، لیکن ان حالات میں جب آپ کا ڈائی ہارڈ ورکر نہیں نکل سکتا تو عام ووٹر سے تو آپ امید نہ کریں نا. وہ بیچارہ ووٹ تو آپ کو ڈال دے گا، وہ آپ کے لیے آن سکتا ہے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، آپ خان صاحب نے یہ اپیل کی تھی کہ جی ریمیٹنسز بند کریں، کم کریں، واٹ ایور. گورنمنٹ آج چھت پہ چڑھ کے نعرے مار رہی ہے کہ دیکھیں اس مہینے جو ریمیٹنسز ہیں انپریسیڈنٹڈ ہیں. چلے میں مانتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، عید آنے والی ہے، لوگوں نے پیسے دینے ہیں سب کچھ، لیکن ابھی تک ہمیں ریمیٹنسز میں کمی نہیں نظر آئی جب سے اپیل دی ہوئی ہے. اور اس چیز کو فلیگ کر رہی ہے کہ جی جو ایکسپیٹ تھے آپ کے سب سے بڑی سپورٹ بیس، ان کو بھی سمجھا جاتا تھا اور ہے بھی، بٹ اس کال پہ وہ رسپونڈ نہیں کر رہے. تو کیا لوگ اب حوصلہ ہار رہے ہیں کہ یار اتحادی نہیں نکلنا، خان صاحب نے لمبا چلنا ہے تو اپنی چیزیں خراب کریں؟ نہ سر یہ گل نہیں جی. پچھلے 1.25 سال کے دوران ایک رپورٹ کے مطابق 1.8 ملین پیپل ہیو مائگریٹڈ، پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. اسکلڈ مائگریشن ہوئی ہے، ڈگریز والے، اسکلفل لوگ، پیسے والے لوگ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. جن کا پیچھے گزارا نہیں ہوتا تھا وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. جب اچانک 18 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بھی پیسے بھیجتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا پش آتا ہے. obviously وہ اپنے سارے خاندان کنبے تو اٹھا کے ساتھ نہیں لے کے گئے، بلکہ انہی کنبوں اور خاندانوں کی کفالت کے لیے پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں. اس حکومت کو شرم نہیں آتی، نہ کہ یہ شرم سے ڈوب مرے کہ 18 لاکھ لوگ ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کے آج کے اس پاکستان کے حالات کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کیونکہ جابز نہیں ہے، اپرچونٹیز نہیں ہے. وہ اس بات کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے کیا سی کہ ریمیٹنسز تھوڑیاں کرو تو ساڑیاں ود گئیاں نے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی اتنی کوئی ان کی فتح ہے یا کوئی اخلاقی فتح ہے یا کوئی ٹیکنیکل فتح ہے. ایکسپرٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. وہ آہستہ آہستہ خان صاحب نے محدود کرنے کے لیے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا 10 سے 15%، کیونکہ خان صاحب کو بھی اندازہ تھا کہ لوگوں کے گھر بھی ہے اور آگے عید بھی آ رہی ہے، رمضان بھی ہے. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ چیزیں مومنٹم پکڑتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. تب تک ہمارا گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی شیپ اپ ہو جائے گا، اس کا لائے عمل بھی سامنے آ جائے گا، اور ڈائریکشن جو ہے آپ کے خیال میں ظاہر ہے جب آپ لوگ پلاننگ کرتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے اچھا یار یہ چیزیں اس ٹائم تک آ جائیں تو زبردست، وی آر آن ٹریک. آپ کے خیال میں گرینڈ الائنس بننا اور پھر اس کا ایک ماحول بننا، ایجیٹیشن ماحول بننا ٹو دا پوائنٹ کہ لوگ آپ سڑکوں پہ لا سکیں، وہ آپ کا ٹائم لائن کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگلی سردیوں آنے تک اگر ہم سڑکوں پہ آ جائیں تو زبردست سکسیس ہے، کہ اس پہ کوئی ٹائم لائن آپ لوگوں نے کیلکولیٹ نہیں کی ابھی؟ نہیں سر، بات یہ ہے کہ سڑکوں پہ لوگوں کو تو ہم لاتے رہے ہیں. ہمارے لیے سڑکوں پہ لوگوں کو لانا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے تو پاکستان کی تاریخ کی گرانٹس اور سب سے بڑی موبلائزیشنز کی ہیں بغیر کسی پارٹی کی سپورٹ کے. مقصد صرف یہ نہیں ہے. مگر سر پوسٹ نومبر بات کریں، پوسٹ نومبر بات کر رہا ہوں، پری نومبر بات. بالکل میں سر یہ جس دن خان کیا کال آ جائے گی کہ اب ڈیٹ ہے، ہمارے بندے نکلیں گے، پورے ذیل سے نکلیں گے. خان صاحب نے بہت سے چینجز بھی کیے ہیں، بہت سے نئے لوگ بھی آگے آئے ہیں، بہت سے پرانے لوگوں کو بھی ایکٹیو کیا ہے. لوگ نکلیں گے، دوبارہ نکلیں گے. سر جب ظلم بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ تو پھر لوگ کسی کے کہے بغیر اپنے غصے سے اٹھتے ہیں. اچھا آخری لاسٹ 10 سیکنڈز، کدھرے اور بھی گل ہو رہی ہے، کہیں بات ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کی؟ نہیں سر، اس لیے نہیں ہو رہی. سر آپ نہیں کر رہے، اگلے نہیں کر رہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہے، ایسی بھی نہیں کر رہے، وہ بھی نہیں کر رہے. اوکے شیخ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین لیٹس ٹیک اے بریک.